बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम सदाए कश्मीर के साथ मैं सैयद महमूद गद्देसी। नाज़रीन, 6 सितंबर के हवाले से आज पूरी कौम इस कौमी दिन को सरकारी सतह पर बना रही है, अवामी सतह पर बन रहा है। पूरी लीडरशिप इस दिन के हवाले से और पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ हमारे पाकिस्तानी और कश्मीरी जहाँ भी हैं 6 सितंबर के हवाले से ये दिन मना रहे हैं। और हमारी बहरी, बर्री और फ़ज़ाई तीनों अफवाज जो हैं वो इस दिन को सरकारी सतह पर बना रहे हैं, इसलिए कि 6 सितंबर को जो कामयाबियाँ हमें मिली थी उनकी सबब और उनकी वजह से हम आज पाकिस्तानी दुनिया में सर फ़ख्र से बुलंद करके चल रहे हैं। और अपने दुश्मन को हमारी अफवाज इस दिन के हवाले से जो आंखें दिखाने की पोजीशन में आई वो ये दिन है, और ये दिन हम कौमी सतह पर बना रहे हैं। नाज़रीन, इसी के साथ अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल में हाल ही में इंडिया ने फिर दोबारा ये कोशिश की है कि कश्मीर का नाम उस एजेंडे से बिल्कुल ही ख़त्म करा दिया जाए, लेकिन पाकिस्तान के नुमाइंदे मनीर अकरम ने वह अपनी कोशिशों से इंडिया की ये कोशिशें नाकाम बना दी। लेकिन इंडिया ने 1 साल पहले जो 370 और 35 को ख़त्म करके तो इंडिया कश्मीर को जो अपने साथ मर्ज किया था अपनी सतह पर, तो उसने एक कार्रवाई करके इंडिया को यानी परमानेंटली अपने साथ ग़ुलाम बनाकर तो दुनिया को बता दिया कि ये हमारा मुल्क है। लेकिन बहरहाल पूरी दुनिया आलमीन ने ये बात तस्लीम की हुई है कि ये इंडिया कश्मीर जो है वो इंडिया, पाकिस्तान और कश्मीरी 3 फ़िरक़ों का एक मसला है। और इस मसले पर चूँकि 2 बड़ी जंगें हो चुकी हैं और अब तीसरी जंग जो हूवरिंग जो आ रही है उस हवाले से भी पूरी दुनिया इस वक्त बाखबर है। और मैं समझता हूँ कि ये एक आने वाला जो वक्त है वो इंडिया और पाकिस्तान के लिए या ज़िंदा रहने का है या दोनों ये मुल्क जो हैं, ये अक़वाम जो हैं, ये इस नक्शा, इस सफ़ाए हस्ती से मिट जाएंगी। इसलिए कि कश्मीर के हवाले से इंडिया की जो पोजीशन है वो इंतहाई ज़ालिमाना है। और कश्मीरियों के साथ जो जुल्म और सितम हो रहा है वो इस वक्त पूरी दुनिया जो सिविल सोसाइटी है, सिविलाइज माशरे जो हैं, जो मीडिया है, उसमें भरपूर मजम्मत हो रही है। लेकिन जो हमारे जो मुस्लिम मुल्क हैं या जो बड़ी क़ुव्वतें हैं उन्होंने इस वक्त खामोशी ज़ाहिर की हुई है, जो कि यकीनन हमारी कौम के लिए, कश्मीरियों के लिए बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल है। नाज़रीन, मैं ये चाहूँगा कि इसी के साथ आपको ये एक तराना सुनाऊँ जो इस वक्त तुर्की ने मिलकर पूरी दुनिया के लिए कश्मीर के हवाले से जो बनाया है। ज़रा इसका क्लिप सुनिएगा और उसके बाद हम आगे चलते हैं। Which pain here can I say? Every day mine is the same. For my share is only shame. Kashmir is my name. Massacre again and again. Kashmir, death is my fame. Torture. ये जो जो गीत है अंग्रेज़ी में, ये टर्की ने पूरी मुसलमान यानी कश्मीर के हवाले से ये इसको रिकॉर्ड कराया है और ये इस वक्त पूरी दुनिया में नशर किया जा रहा है कि इसमें ये जो गीत है इसके जो लफ्ज़ हैं कि कश्मीर मेरा नाम है, और कश्मीर में जो जुल्म है वो बार बार सुबह शाम हो रहा है, उस हवाले से यह है। और ये पूरी दुनिया में इस वक्त इस तराने को बजाया जा रहा है और ये टर्की की ये कंट्रीब्यूशन है कश्मीर के हवाले से। नाज़रीन, पिछले दिनों जो पाकिस्तान में जो सैलाब आया उस हवाले से भी आप बाखबर होंगे कि हमारा जो सबसे बड़ा अहम तरीन जो शहर है कराची, वो तकरीबन 70% डूब गया था। और उस तूफ़ान में जो वहाँ जो पानी आया, सड़कें, लोगों के घर और लोगों की जो अमलाक थी,
یا کاروباری علاقے تھے وہ سب ڈوب چکے ہیں. اس وقت خربوں روپے کا وہاں تاجروں کا نقصان ہو چکا ہے, اور اس کی سمپل وجہ یہ ہے کہ جو ہمارا ڈرینیج سسٹم تھا, ہمارے جو انجینئرنگ ڈیزائن ہے وہ ڈیفیکٹو ہونے کی وجہ سے وہ پانی کی نکاسی ٹھیک نہ ہو سکی, وہ پانی سے رک گئے, اور نالوں پر جو وہاں جو اوپن ایریاز رکھے جاتے ہیں شہروں کے لیے, وہاں کنسٹرکشن ہو گئی ہے, لوگوں نے اپنے مکان بنا دیے ہیں, اور لوگوں نے اپنے جو پلازے بنا لیے ہیں, دکانیں بنا لی ہیں. یعنی انکروچمنٹ اس قدر ہو چکی ہے کہ وہ جو اوپن ایریاز تھے جہاں پانی نکل سکتا, نکاسی آپ کا جو سسٹم تھا وہ ختم کر دیا گیا. اور یہ گزشتہ 20 سالوں کا یہ تقریباً یا 20 یا 25 سالوں میں یہ جو انکروچمنٹ انبلیویبل جو ہوئی ہے, اس حوالے سے یہ اس وقت جو بلین آف روپیز کا نقصان ہوا, میں یہ سمجھتا ہوں. اور آپ یہ دیکھیں کہ 2 چھوٹے بچے کس طرح سے اس سیلاب میں بہہ رہے ہیں اور کہاں انہوں نے پناہ لی ہوئی ہے, اس کا بھی ذرا کلپ دیکھیں اور آپ کو احساس ہوگا کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا بیت رہی ہے, اور پوری قوم میں سمجھتا ہوں کہ ان کے حوالے سے کیا ان کی مدد کر سکتی ہے. چونکہ جب 2005 کا جب ہمارے ہاں بڑا زلزلہ آیا تھا تو کراچی سے لے کر پورے سندھ تک ان لوگوں نے ہمارے ہاں امداد بھیجی تھی. اس وقت ہمارے چونکہ تاجر پیشہ لوگ ہمارے آزاد کشمیر میں ہماری حکومتوں نے یا ہمارے اس ایریاز میں ڈیولپ تو نہیں ہونے دیے کہ کوئی بڑا ایسا مخیر جو بڑا تاجر تو ہے نہیں, عام لوگ سروس پیشہ لوگ ہیں, لیکن یہ ہم ایٹ لیسٹ قومی سطح پر, ریاستی سطح پر اس وقت جو وہاں جو سیلاب آیا, ہم وزیر اعظم آزاد کشمیر سے یہ گزارش کریں گے کہ انہیں بھی جانا چاہیے اور وہاں جا کر آزاد کشمیر کی طرف سے لوگوں کی طرف سے وہاں یکجہتی کا اظہار کرنا چاہیے, اور وہ جو وہاں یہ جو تباہ شدہ جو وہاں فیملیز ہیں ان سے جا کر ملنا چاہیے تاکہ ان کی تالیف قلب کشمیریوں کی طرف سے ہو جائے. ناظرین, میرے ساتھ آج ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں جناب اکرم سہیل صاحب, جو ہمارے شاعر بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, اور سابق سیکریٹری پرنسپل سیکریٹری ٹو دا پرائم منسٹر آزاد جموں کشمیر. وہ ہمارے ساتھ لائن پہ ہیں. میں یہ چاہوں گا کہ کشمیر کے حوالے سے اور ہمارے جو اس وقت جو وہاں مسائل ہیں اس حوالے سے تفصیلاً گفتگو کریں. اکرم صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر بہت مہربانی, آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا, اور میں یہ چاہوں گا کہ آج ہمارے ناظرین کو اس وقت کشمیر کے حوالے سے جو لیٹسٹ سچویشن ہے, بس پہلے میں نے اپنے انٹرو میں بھی یہ گزارش کی کہ انڈیا نے اس وقت ایک مؤثر مہم چلائی کہ کشمیر کا جو ایشو ہے وہ ایجنڈے اقوام متحدہ کے ایجنڈے سے ہی اس کو ریموو کرایا جائے, لیکن بہرحال پاکستان کی بر وقت مداخلت اور علم کی وجہ سے وہ ناکام ہو گئے. لیکن 1 سال پہلے بھی انہوں نے یہ کوشش کر کے تو پورے کشمیر کو اپنے ساتھ مرج کر دیا, اپنے آئین کو انہوں نے 370 کو ریموو کر دیا. اس سے ہمیں کوئی, چونکہ ہم پہلے بھی ان کی اس امینڈمنٹ کو تو نہیں مانتے تھے, لیکن بہرحال اب وہ انٹرنیشنلی وہ آگے موو کر رہے ہیں. اس حوالے سے آپ کا کیا جو تبصرہ ہو سکتا ہے لیٹسٹ پوزیشن کے حوالے سے؟ جی پہلے تو میں آپ کی اس بات سے مکمل اتفاق کرتا ہوں کہ جو آپ نے کراچی اور پاکستان میں یہ جو سیلاب آئے ہوئے اس کے لیے آزاد کشمیر حکومت کی بات کی ہے کہ ان کو بھی ادھر توجہ دینی چاہیے. میں صرف آپ کو یہ بات بتاؤں کہ 2005 کے زلزلے میں ہم اسلام آباد گئے اور اس سے واپس آئیے زلزلے کے تیسرے روز, تو جو یہ چونکہ مری سے ہیلی کاپٹر گزرتا ہے ادھر سے ہم گئے اور سڑک پوری نظر آتی ہے, تو جو ٹرک آ رہے تھے آزاد کشمیر, مظفر آباد, باغ, باقی علاقوں کے لیے, راولہ کوٹ کے لیے, ان ٹرکوں کی ایک جو تھی جی ابتدا, وہ اگر ٹرک ایک مظفر آباد میں تھا تو ایک پوری لائن تھی اور وہ لائن اسلام آباد تک تھی, بیچ میں کوئی یعنی بمپر ٹو بمپر جو ہے ٹرک پاکستان سے ہمارے لیے آئے. تو ہمیں یقیناً اس کا کچھ نہ کچھ جو ہے جس طرح کہ آپ نے بات کی ہے اس میں پاکستانی عوام سے اظہار یکجہتی کرنا چاہیے. دوسری جو ابھی آپ کا جو سوال ہے بڑا امپورٹنٹ ہے کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے ہم کیا کریں یا ہمیں کیا کرنا چاہیے. تو ہمیں گزشتہ جو 6 ماہ میں جو دنیا میں تبدیلیاں آئی ہیں ان کو پیش نظر رکھنا ہوگا. اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ایک نئی صف بندی ہو رہی ہے اور دنیا میں بین الاقوامی گروپنگ کے حوالے سے دنیا میں ایک نئی کروٹ جو ہے وہ آ رہی ہے. ابھی امریکہ میں انتخابات ہو رہے ہیں تو جو بائیڈن جو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں امیدوار ہیں
انہوں نے کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے حق میں بیان دیا ہے جو ایک بہت بڑی مثبت پیش رفت ہے. پھر 5 اگست 2020 یعنی پچھلے مہینے میں یو این کی سیکیورٹی کونسل کا اجلاس ہوا، اگرچہ وہ بند کمرے میں ہی تھا، لیکن اس اجلاس میں بھی مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں زیر بحث لائی گئیں. اور ابھی جیسے کہ آپ نے کہا کہ بھارت نے یہ کوشش کی کہ مسئلہ کشمیر کو اقوام متحدہ کے جو سیکیورٹی کونسل کا جو ایجنڈا ہے اس سے نکالا جائے، لیکن یہ ایک بڑی بات ہے کہ بھارت کی یہ موو جو ہے وہ ناکام ہوئی ہے. پھر اگر آپ دیکھیں تو خارجہ امور اور بین الاقوامی تعلقات، جیسا کہ پہلے میں نے گزارش کی ہے کہ جو نئی صف بندی ہو رہی ہے، اس میں یہ اب جو گلوبل پالیٹکس نظر آ رہی ہے ہمیں دنیا میں، یہ ایک بالکل نئی شکل میں ہمیں جو ہے وہ کچھ عرصے کے بعد ملے گی. میں اکرم صاحب آپ کی توجہ جو ہے وہ چین کی طرف مبذول کروں گا کہ جی اس وقت جو ایک نیا بلاک معرض وجود میں آ رہا ہے، جس میں کہ رشیا، چین، ترکی، ایران اور پاکستان جو ہے پوری دنیا میں ایک نئے بلاک کے طور پر سامنے آ رہے ہیں، اور انڈیا کی جو موومنٹ ہے لداخ کے حوالے سے، اور اب حال ہی میں پھر ان کی دوبارہ پھر جھڑپیں ہوئی ہیں وہاں اسی LAC پر، تو اس حوالے سے بھی ذرا تبصرہ کریں کہ پاکستان کی یا کشمیریوں کی اس میں کیا پوزیشن ہوگی؟ یہ کہ یہ جو نئی صف بندی، جیسا کہ آپ نے کہا کہ ایک گروپ جس میں روس، چین اس کو ہیڈ کریں گے، اور اس میں امید یا اس میں یہ ہے ایک خیال کیا جاتا ہے کہ اس میں ترکی، پاکستان، ایران، ملیشیا وغیرہ یہ ایک گروپ بنے گا. لیکن دوسری طرف اگر ہم دیکھیں تو امریکہ بھی ایک نئی صف بندی میں ایک نئے گروپ کے طور پر ابھرے گا. اور اس میں جو ایک ہمارے لیے تشویشناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو ہمارے عرب ممالک ہیں وہ زیادہ تر لگتا ہے کہ وہ پھر امریکہ کی اس صف بندی میں امریکہ کے ساتھ ہوں گے. جیسے کہ ابھی UAE نے جو ہے وہ سعودی اس کو اسرائیل کو تسلیم کیا ہے، اور پھر ساتھ یہ بھی ہوا کہ ابھی کل کی خبر تھی کہ سعودی عرب نے اسرائیل کو الو کیا ہے کہ اس کی وہ ایئر سپیس، اس کے جہاز جو ہے وہ استعمال کریں. تو اس صورتحال میں جو اس گروپنگ میں پاکستان کہاں پر کھڑا ہوگا؟ کیا کہیں پھر تو ایسی بات نہیں ہوگی کہ ہم کسی گروپنگ کا شکار ہو کر بین الاقوامی طور پر وہ سپورٹ ہم کہیں حاصل نہ کر سکیں یا سپورٹ وہ کھو نہ دیں جس کے لیے ہم یہ توقع کر سکتے ہیں کہ اس نئی جو صف بندی ہو رہی ہے اس میں پاکستان ایک کسی ایسی جگہ پہ کھڑا ہوگا جہاں پر پاکستان ایک مضبوط اپنی پوزیشن کے ساتھ اپنی بات کر سکے گا. لیکن اس میں کم از کم 1-1.5 سال مجھے لگتا ہے کہ لگیں گے. اس وقت تک جو ہمارے جو کشمیر کے حالات ہیں یہ سٹیٹس کو رہیں گے، بلکہ اس میں بھارت بھرپور فائدہ اٹھائے گا کہ وہ کشمیر پر غیر قانونی جو اس کا غیر قانونی قبضہ ہے اس کو اور مضبوط کرے، اور وہاں اٹھنے والی آوازوں کو تشدد اور گولیوں کے ذریعے خاموش کرائے، جو یقیناً ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے بھی ایک بڑی آزمائش کا دور، یہ جو اگلا سال مجھے لگ رہا ہے یہ بڑی آزمائش کا دور ہوگا. اور یہ پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے بھی میں کہتا ہوں ایک بڑا کڑا امتحان ہے. اور جب تک پاکستان کی خارجہ پالیسی کے تعین کے لیے درست اور مؤثر فیصلے نہیں ہوتے، وہ دنیا کے کسی بھی فورم پر مسئلہ کشمیر کو مؤثر طور پر پیش کرنے یا اس کی حمایت حاصل کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہوگا. اسی صورتحال میں پھر اگر میں اسی جو آپ کا سوال ہے اس کا جو دوسرا پہلو ہے کہ ابھی جو انڈیا اور چین کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے لداخ میں، اس میں بھی مجھے یہ لگتا ہے کہ جو چائنا کے ساتھ انڈیا جو اس وقت ایک کر رہا ہے، ادھر سے جو ایگریشن کر رہا ہے، شاید وہ جو کشمیر کے یہ جو 370 اور 35A جو ایبروگیٹ کیے گئے، اور میری یہ رائے ہے کہ اس میں امریکہ کی مکمل اس کو اشیرباد حاصل تھی، اور اس شرط پہ تھی کہ وہ جو ہے جی چائنا کو تھوڑا سا ٹف ٹائم دے گا، شاید وہ اس طرح کی یہ بات ہو. لیکن اگر چائنا کی پالیسی دیکھیں جو پچھلے 70 سال کی یا جو جب سے وہ یہ 49 میں آزاد ہوا، وہ جنگوں سے اوائڈ کرتا ہے، وہ جنگوں سے اوائڈ کرتا ہے. اس لیے مجھے نہیں لگتا کہ جو یہ ہمارا چائنا ہے اس کے اور انڈیا کے درمیان کوئی بڑی جنگ ہوگی. یہ
स्क्रमिश से होते रहेंगे और छोटी मोटी ये लगी रहेगी, चूंकि उसने लेकिन अकरम साहब, इस वक्त जो अमेरिका चाहता है, वो जो इनिशिएट कर रहा है, वो जो इंसाइटमेंट उसकी तरफ से हो रही है इंडिया को कि तुम आगे बढ़कर चाइना के साथ जंग करो, चूंकि अमेरिका ने तो सब पूरी जिंदगी यही खेल खेला है, एशिया में खेल खेलता है, वो इसी तरह खेलता आया है। तो आपका क्या ख्याल है कि वो जो अभी तक तो हिंदू जो है वो चूंकि बड़े स्मार्ट है, वो इस अमेरिका की इस बात पर नहीं आए, लेकिन बहरहाल उसने अपने जहाज भी, अपना जो इक्विपमेंट है, अपनी जो आर्मी है, वो तो इंडिया के कहने पर उनके साथ साथ वहाँ उस बहरा हिंद में भिजवा दिए हैं और वो बिल्कुल तैयार हैं इस भारत की हमायत में चाइना के खिलाफ। ये देखिए, बिल्कुल आप जो ये बात कह रहे हैं, लेकिन जो मेरा चाइना का, देखिए चाइना का अगर आप एक जो उसकी जो खारजा पॉलिसी रही है हांगकांग के बारे में या साथ ताइवान के बारे में या बाकी के मामला में भी, उसमें जो मेरी परसेप्शन है कि चाइना अवॉइड करेगा। अब ये अमेरिका और उसकी मुकम्मल ये होगी कोशिश कि इनको लड़ा जाए आपस में, क्योंकि वो सीपैक और ये जो दूसरे वहाँ से ये जो वन बेल्ट वन रोड वाले मामला हैं, जाहिर है ये अमेरिका को बहुत तकलीफ है इनसे और वो कोशिश करेगा कि किसी तरीके से इनमें रुकावट डाली जाए। लेकिन चाइना जो है वो बड़ा समझदार, उसकी जो है वो कभी भी इस तरह के ट्रैप में नहीं आता है, वो ट्रैप से बच जाता है। और मैंने ब्रेक लेनी है, तो थोड़ा सा हमारे साथ रहिएगा, मैं थोड़ा सा ब्रेक लेता हूँ। नाज़रीन, हम यहीं से वापस आकर दोबारा सा इस गुफ्तगू को अकरम साहब से जारी रखेंगे और उसके बाद जो हमारे छोटे छोटे इशू है जो आज़ाद कश्मीर में, उस हवाले से भी हम बात करेंगे। हम बिलखुसूस लिबरेशन सेल जो आज़ाद कश्मीर ने बनाया हुआ है उस हवाले से भी बात करेंगे। स्टे विद अस प्लीज। जी वेलकम नाज़रीन। जी अकरम साहब, जहाँ से आपने गुफ्तगू ख़त्म की थी, लेकिन साथ ही इसके जो कनेक्टेड इशू है वो इस्लामी मुल्क के हवाले से कि उन्होंने इस वक्त कश्मीर के हवाले से तो कंप्लीट साइलेंस ही की हुई है और अब वो इजराइल के साथ अपने जो साथी रब्ते काम कर चुके हैं और सवारखाने खुल रहे हैं और सऊदीया भी इंटरनली, चूंकि उसके आशीर्वाद के बगैर यूएई की में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो इजराइल के साथ है ये स्वाति ताल्लुकात कायम करता और फिर सऊदीया की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए उसके जहाज आते और जाते। लेकिन बहरहाल आप क्या देख रहे हैं आइंदा आने वाले वक्तों में कि ये जो इस्लामी ब्लॉक का जो हमने तस्वर पूरी दुनिया में और 70 सालों से हम एक गले से लगाकर फिर रहे हैं, और कश्मीर का जब हमारा मसला जब भी आया कभी तो तकरीबन हमें मायूसी हुई अपने इस्लामिक जो मुल्कों से, अपने भाइयों से। इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नजर है सर? ये बिल्कुल जी, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। देखिए अभी जो पिछले साल ये कुछ अर्सा कबल OIC की मीटिंग हुई थी यूएई में, उसका अहवाल सारी दुनिया को पता है कि वहाँ पर भारतीय वज़ीर खारजा वो जो खातून जो मर गई है वो वहाँ पर बतौर मेहमान खुसूसी हार गले में डाल के बैठी हुई थी और हमारे वज़ीर खारजा बाहर होटल की लॉबी में नीचे बैठे हुए थे। अब यूएई ने इसराइल को तस्लीम कर दिया और सऊदी अरब ने जैसे अपनी फ़ज़ाई हदूद इसराइल को इस्तेमाल करने के लिए। तो इसमें जो मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि ये पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का भी एक बड़ा कड़ा वक्त आ गया है और हमें चूंकि मसला कश्मीर भी देखिए पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के साथ मुनसिक है, ये बड़ी सोचने वाली बात है, क्योंकि हमारा वही वकील है दुनिया में मसला कश्मीर को पाकिस्तान लेकर जाता है। अगर बैनुल-अक़वामी तौर पर पाकिस्तान की सूरत बेहतर होती है। मैं ये चाहूँगा, क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और हमारे 2-3 इशू भी हैं जो डिस्कस करने हैं। अच्छा, ये शिमला मादा और तशकन मादा, इनको हम गुज़श्ता 40 साल से ज़्यादा 50 साल हो गए गले में लगाए हुए हम फिर रहे हैं और इंडिया ने किसी एक मायदे को अब यानी तस्लीम भी नहीं किया, उसको ऑनर भी नहीं किया, बल्कि जूते की नोक रख कर वो आज तक इस कश्मीर के हवाले से मामला ट्रीट कर रहे हैं। इस हवाले से आपका क्या नुक्ता नजर है? इस हवाले से मेरी थोड़ी सी राय जो जनरल राय है उससे थोड़ी हट कर है जी। हम उमूमन ये कहते हैं, जैसे कि आपने भी कहा है कि ताशकंद माहिदा हो या शिमला माहिदा हो, इसमें मसला कश्मीर को बायलैटरल कर दिया गया और हम तनकीद करते हैं हुकूमत पाकिस्तान पे। लेकिन हमें ये बात पेश नज़र रखनी चाहिए कि इन करारदादों में हमारे हक की खुद इरादियत को तस्लीम किया गया, लेकिन ये करारदादें कौम मुत्तहिदा के जो ह्यूमन राइट्स चार्टर है उसके चैप्टर 6 के तहत हैं। जी बिल्कुल। और इन करारदादों पर अमल दरामद के लिए बाहमी बातचीत के तरीके को अलो किया गया है। जी बिल्कुल। अगर ये हमारे ह्यूमन राइट्स चार्टर जो था उसके चैप्टर 7 के तहत होती तो फिर अक़वाम मुत्तहिदा इन करारदादों पर बज़रिया ताकत भी अमल दरामद करवा सकता था। जी बिल्कुल। और
جس چیپٹر کے تحت کشمیر کی قراردادیں پاس کی گئی ہیں اس میں اقوام متحدہ نے اپنا جو اس کا رول ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان سہولت کار سے زیادہ نہیں ہے. اسی لیے اگر معاہدہ جو شملہ ہے یا معاہدہ تاشقند ہے یا بھارت کے ساتھ دیگر معاہدات جو ہوئے ہیں، ان میں دونوں ملک مسئلہ کشمیر کو حل کرنے کے لیے اگر باہمی بات چیت کی بات کرتے ہیں تو جو میرا خیال ہے جی، میرے خیال میں یہ پاکستان کی ایک بڑی کامیابی ہوتی تھی ہمیشہ کہ اس نے جموں و کشمیر کو اس تنازع کو کشمیریوں کے حق کے خود ارادیت کے ساتھ ایک تنازع کے طور پر بھارت سے ہمیشہ تسلیم کروایا ہے، اور اسے اقوام متحدہ کی قراردادیں منفی طور پر متاثر نہیں ہوتی، بلکہ میرے خیال میں یہ قراردادیں دوبارہ ریوائیو ہوتی ہیں. اور یہ بات ہم سب کو سمجھنی چاہیے کہ ان قراردادوں کے کنٹیکسٹ میں اس جو سوال تھا آپ کا، اس کو ضرور دیکھنا چاہیے، اور ہم نے کبھی کھویا نہیں، ہم نے ہمیشہ کشمیر کے ایشو کو سامنے لایا. پھر ہمیں یہ بتائیں کہ چلو ہم نے یہ ساری چیزیں ماضی ہمارے سامنے ہے، اور ہمارا وہ جو جنرل پرویز مشرف کے دور میں جو 4 نکاتی ایجنڈا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ 70 سالوں میں اگر کوئی واقعی ویزیبل سکسس سٹوری کوئی ہمارے سامنے آئی ہے تو وہ نیگوسیشن تھی جو ہمارے سامنے آئی، جس میں کشمیریوں کو تسلیم کیا گیا. ہمیں صرف شناختی کارڈ پر اجازت ملی کہ ہم سری نگر جا سکتے ہیں، اور سری نگر والوں کو ان کے شناختی کارڈ پر اجازت ملی کہ وہ آزاد کشمیر پاکستان آ سکتے ہیں. تو وہ ایک سکسس سٹوری بنی. آئندہ آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ اس کو انیشیٹ کس طرح کریں، کس طرح سے آگے بڑھا جائے؟ دیکھیے جی، میں اس میں جو فوری طور پر جو میرے ذہن میں جو بات آ رہی ہے کہ وے فارورڈ ہم کس طرح اس کو لے کر آگے چلیں، وہ یہ ہے کہ دیکھیے بھارت نے آرٹیکل 370 اور 35A جو بھارتی آئین میں تھے، ان کو ایبروگیٹ کر کے کشمیر کو اپنا ایک اسٹیٹ کا حصہ، مستقل حصہ بنا لیا، پرماننٹ. یہ ایبروگیشن جو ہے بھارتی حکومت کی طرف سے یہ غیر آئینی ہے، کیونکہ بھارتی آئین کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ ان آرٹیکلز میں تبدیلی صرف اس صورت میں ہوگی کہ جموں و کشمیر اسمبلی جو بھارتی مقبوضہ کشمیر میں ہے وہ ترمیم کے لیے سفارش کرے گی. جی بالکل. اور ان پروویژن کی روشنی میں ایبروگیشن کے لیے یا اس میں کوئی بھی ترمیم کے لیے مقبوضہ جموں و کشمیر کی اسمبلی کی کوئی قرارداد نہیں ہوئی ہے، چونکہ اس وقت اسمبلی وہاں پر موجود ہی نہیں تھی جب یہ بھارتی حکومت نے ان آرٹیکلز کو ختم کیا. جی بالکل. تو میرا جو خیال ہے جی کہ یہ معاملہ ہمیں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جانا چاہیے کہ بھارت نے اس خطے یا ریاست کی حیثیت تبدیل کی ہے جو کہ اس کا آئینی حصہ نہیں تھا. جی بالکل. اور اقوام متحدہ کی قراردادیں ابھی کہہ رہی تھیں کہ اس خطے کی قسمت کا فیصلہ کشمیری عوام خود کریں گے. جی. اور بھارت نے اسے اپنے اسٹیٹ یعنی یک طرفہ ختم کر کے تو جو ہمارے جو کشمیریوں کے انسانی حقوق تھے یا جو انڈیا کی اپنی آئینی کمٹمنٹ تھی وہ انہوں نے اس کو ایبروگیٹ کیا، اس کو ریووک کیا، ختم کر دیا گیا. اچھا اب مجھے یہ بتائیں سر کہ آزاد کشمیر میں آپ کے پاس ایک بیس کیمپ، ایک حکومت بنی ہوئی ہے، کیا آپ لوگ چونکہ آپ کیپٹل میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ایک انتہائی مؤثر اور اثر و رسوخ رکھنے والے ایک تھنک ٹینک کا حصہ ہیں، کیا آپ کی حکومت آزاد کشمیر کے جو چند لوگ ہیں وہ اس کشمیر کے حوالے سے کوئی وے فارورڈ کوئی سوچ رہے ہیں، کوئی ایسا تھنک ٹینک مارز وجود میں آیا ہے آپ کے ہاں؟ دیکھیے جی کہ چونکہ ہماری جو آزاد کشمیر کے سیاستدان ہیں، یہ آپ کو بھی مجھ سے بھی زیادہ بہتر پتہ ہے کہ عموماً ہم جو حکومت پاکستان کی پالیسی ہوتی ہے اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں، اور جب تک حکومت پاکستان اپنی کشمیر کے بارے میں اپنی جو سفارتی یا اس کی جو کشمیر پالیسی ہے اس کو ری انوینٹ نہیں کریں گے، اس وقت تک ہم آگے نہیں جا سکیں گے. جی بالکل. اور میں تجویز جو دوں گا کہ یہ مقدمہ آزاد کشمیر حکومت اور کشمیری عوام، جیسے میں نے بات کی ہے کہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جائیں، تو اس کو آزاد کشمیر حکومت اور کشمیری عوام لے کر جائیں. جی آزاد کشمیر حکومت بیس کیمپ والے لے کے جائیں. بالکل. آزاد کشمیر کو بااختیار بنانا ہوگا، اور ضرورت جو آج جو آپ کے سوال کو میں لے کر آگے چلوں گا کہ اس کی ضرورت اس امر کی ہے
کہ 1947 یا 48 میں آزاد کشمیر حکومت کے قیام کے پیچھے جو سوچ کار فرما تھی کہ ریاست جموں کشمیر کی آزاد اصلیت ہوگی، جو بھارت کے غاصبانہ قبضے کے نتیجے میں ختم ہوئی تھی اس کو دوبارہ بحال کر کے آزاد جموں کشمیر کو جموں کشمیر کی نمائندہ حکومت کے طور پر تسلیم کیا جائے۔ آپ کی توجہ یہ اس طرف بھی مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے حکومت آزاد کشمیر نے اینڈ پراببلی آپ اس وقت پرنسپل سیکریٹری ٹو دا پرائم منسٹر تھے، آپ نے ایک لبریشن سیل بنایا تھا۔ اس حوالے سے میرے پاس ناظرین یہ خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں اس وقت 50 سے زائد یا 60 سے زائد لوگ بھرتی ہوئے ہیں، وہ بیٹھے ہوئے ہیں، آ کے صبح آتے ہیں اور شام تک ہے وہ تمام اخبارات کا مطالعہ کرتے ہیں اور اللہ کے فضل سے چلے جاتے ہیں، ان کے پاس کوئی فزیکل کوئی ایسا کام نہیں۔ اکرم صاحب میں آپ سے بتا چونکہ یہ آپ کے دور کا مینس کہ یہ ایک سیل کریٹ کیا گیا تھا اور اس کا مقصد یہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ ایک تھنک ٹینک کے طور پر کام کرتا، کشمیر کے حوالے سے کام کرتا، اور آج یہی جو سیل ہے یہ اس کو عالمی عدالت میں اگر اس ایشو کو لے جاتے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا اپریشیٹ کرتی، ہمارے کشمیری ہمارے عوام اپریشیٹ کرتے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کشمیر لبریشن سیل کے قائم کرنے کی بنیادی جو وجہ تھی، اس کی جو جوازیت تھی وہ یہی تھی کہ ایک ایسا تھنک ٹینک ہو جو ہر دن کی جو کشمیر پالیسی ہے، انڈیا کیا کر رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کو مانیٹر کرے اور حکومت پاکستان کو بھی اور حکومت آزاد کشمیر کو بھی وہ جو ہے وہ ایڈوائس کر سکے کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن افسوسناک جو بات جس طرح آپ نے کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف ایک سیاسی کارکنوں کو ایڈجسٹ کرنے کا ایک جو ہے اور جو اس کے مقاصد تھے بنیادی، یہ بالکل اس سے ہٹ کے ہے۔ تو ہمیں یہ بالکل آزاد کشمیر حکومت سے یہ بات کرنی چاہیے کہ آپ اس کو ایک تھنک ٹینک کے طور پر دوبارہ اس میں لوگ رکھیں جن کی اپنی کوئی رائے ہو، جو رائے دے سکیں، جن کی انٹرنیشنل پالیٹکس پہ جو ہے نگاہ ہو، جن کا کوئی ویژن ہو، جو ہسٹری سے واقف ہوں، جو آج کی دنیا سے واقف ہوں، جو آنے والی دنیا کے بارے میں کوئی پریڈکٹ کر سکیں کہ دنیا اب کس طرف جا رہی ہے۔ اگر صرف سیاسی کارکنوں کو جو ہے نا وہ اکوموڈیٹ کرنا ہے تو میرے خیال میں یہ واقعہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ پھر ایک زیادتی ہوگی کشمیر کے ساتھ بھی، کشمیریوں کے ساتھ بھی، اور یہ اس ادارے کے ساتھ بھی۔ اکرم صاحب بہت مہربانی، آپ میرے ساتھ اس پروگرام میں رہے، ہم انشاءاللہ گائے بگائے آپ کو پھر زحمت دیں گے۔ ناظرین تھے یہ ہمارے ساتھ اکرم سہیل صاحب جو ریٹائرڈ سیکریٹری ہے، لیکن ان کا سب سے بڑا جو تعارف ہے یہ بہت اچھے شاعر ہیں کشمیر کے حوالے سے، یہ لکھتے بھی ہیں، یہ شاعری بھی کرتے ہیں اور یہ دانشور ہے، اور ان سے ہم نے آج تفصیلاً چاہا کہ کشمیر کا وے فارورڈ کیا ہے اور کشمیر کے وے فارورڈ جو ہے وہ ماضی کو سامنے رکھتے ہوئے انہوں نے جو اپنا جو انپٹ دیا ہے وہ آپ کے نظر ہم نے اس پروگرام کے توسط سے کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین میں آپ کی توجہ چاہوں گا کہ اس وقت باغ آزاد کشمیر حکومت آزاد کشمیر نے لائبریری کے لیے تقریباً 2 کنال زمین وہاں دی تھی۔ یہ جو اس وقت ہم آپ کی اسکرین پر یہ لیٹر بھی دکھائیں گے کہ اس وقت جو یہ محکمہ جو ہے یہ لیٹر لکھ رہا ہے وہاں کی ڈی سی کو، وہاں کی بلدیہ کے جو انچارج ہیں ان کو لکھ رہے ہیں کہ وہاں اس 2 کنال زمین پر لوگ اللیگل انکریچمنٹ کر رہے ہیں، وہاں دکانیں بنا رہے ہیں یا جو ہو رہا ہے۔ یہ وہاں کے جو ڈائریکٹر ہیں انہوں نے مجھ سے رابطہ بھی کیا اور یہ جو انہوں نے لیٹر آفیشلی لکھے، یہ لیٹر بھی ان کی کاپیاں میرے پاس موجود ہیں اور یہ اسکرین پہ دکھا رہے ہیں، اور یہ کاپیاں میں نے وزیر اعظم آزاد کشمیر ان کے جو سیکریٹری پریس ہیں ان کو بھی میں نے بھیجی کہ جی اس کو دیکھا جائے۔ لیکن بہرحال میں اس وقت باغ کی جو سیاسی لوگ ہیں، جو سول سوسائٹی کے لوگ ہیں، جو ہماری یونیورسٹی کے پروفیسر اور لیکچررز اور جو تعلیمی شعبے سے لوگ تعلق رکھتے ہیں کہ لائبریری کا ہونا باغ میں، تمام شہروں میں اس وقت لائبریری قائم ہو چکی ہیں، اور یہ خورشید لائبریری کے نام سے یہ 2 کنال زمین یہ مخصوص ہوئی تھی، انہوں نے پیمنٹ بھی کی، ان کا انتقال بھی تھا، لیکن موجودہ انتظامیہ اس پر جو انکروچمنٹ ان کے کانسنٹ سے جو ہو رہی ہے، میں حکومت آزاد کشمیر اس وقت وزیر اعظم آزاد کشمیر کی جو توجہ ہے یا جو ہمارے جو سرکار کے جو لوگ ہیں، ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، ان کی توجہ اس طرف چاہوں گا کہ وہ اس خورشید لائبریری کی زمین پر انکروچمنٹ نہ ہونے دیں،
بلکہ فوراً مداخلت کریں۔ اس حوالے سے میں نے بلدیہ باغ کے ایڈمنسٹریٹر صاحب کو فون بھی کیا، لیکن وہ کسی مجبوری یا کئی مصروفیت کی وجہ سے انہوں نے فون میرا نہیں وصول کیا، لیکن میں اس پروگرام کی توسط سے ان سے بھی گزارش کروں گا، چونکہ ان کا تعلق بڑے پڑھے لکھے خانوادے سے ہے اور وہ خود پڑھے لکھے نوجوان ہیں، وہ ایڈوکیٹ ہے، تو ان سے بھی گزارش کروں گا کہ جی یہ لائبریری جو ہے وہ ہمارے بچوں کی ضرورت ہے، ہمارے پڑھے لکھے طبقے کی ضرورت ہے۔ وہ تو ایک بہت اچھی لائبریری آج سے 20 سال پہلے بن جانی چاہیے تھی، لیکن اگر کسی لیڈر نے یا کسی شخص نے یہ ایک اچھا اقدام کیا کہ وہ زمین وہاں الاٹ کر کے رکھی، تو اس زمین کو پر اگر قبضہ ہو رہا ہے آپ کے سامنے، آپ کی موجودگی میں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ باغ کے شہریوں کے ساتھ، وہاں کے تعلیمی اداروں کے ساتھ، وہاں پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ وزیر اعظم آزاد کشمیر اس جو یہ کمپلین جو ہے اس کی طرف ہے اپنی توجہ ضرور دیں گے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے جو مجھے کل ہی اور آج بھی بہت سارے فون آئے، جو ہمارے ٹورسٹ ہیں اس وقت وہ راولا کوٹ اور باغ 2 ویلیز ہیں ان کی طرف زیادہ سے زیادہ جاتے ہیں، اور ان کو جو چونکہ وہاں ان کی جو روڈز کے حوالے سے جو کمپلین ہے، میں پاکستان میں اپنے جتنے بھی جہاں سننے والے ہماری یہ آواز پہنچتی ہے، میں تمام ٹورسٹ آزاد جو آزاد کشمیر کا وزٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی فیملیز کو لے کر، ان سے گزارش کروں گا کہ وہ براستہ مری اور کوہالہ سے جائیں، اور کوہالہ سے آگے 2 راستے ہوتے ہیں، ایک باغ ویلی کی طرف چلے جاتا ہے اور ایک مظفر آباد ویلی اور وہاں نیلم ویلی کی طرف جاتا ہے۔ آپ اگر باغ راولا کوٹ جانا چاہتے ہیں تو باراستہ مری کوہالہ جائیں، یہ آپ کو سیفسٹ راستے ہیں۔ اور وہاں اسی کے حوالے سے ہمارا جو تولی پیر ہے وہ سیاحتی پہاڑ ہے، اور اس مقام کو، اس جگہ کو دیکھ کر ہمارے ٹورسٹ جو ہیں وہ مدت تو یاد رکھتے ہیں۔ اسی کے ساتھ لسڈن ہے، اسی کے ساتھ سدن گلی ہے اور باغ ویلی ہے، وہاں دریائے مال ہے۔ تو ان جو خوبصورت ترین شہر ہیں آزاد کشمیر کے، پرامن شہر ہیں، لوگ مہمان نواز ہیں، آپ جو ٹورسٹ ہیں وہ اپنی فیملیز کو لے کر ایبسلیوٹلی وہ جو سفر کر سکتے ہیں، وہ آ سکتے ہیں، ہمارے مہمان ہیں، وہ رہ سکتے ہیں، اور ہم ان سے یہ گزارش کریں۔ اسی کے ساتھ میں یہ آخری جو اس وقت جو صدر گلی کا جو ایک ویو ہے وہ بھی دکھاؤں گا، اور وہ جو 2 جو ہمارے ساتھ وہاں ایک بزرگ شخصیات ہیں، انہوں نے اللہ کو یاد کرتے اس جگہ کا بھی تعارف کرا رہے ہیں، اور سنیں ان کی کہ جو وہ کلام وہاں پیش کر رہے ہیں، یہ آپ کی نظر ہے اس پروگرام کی توسط سے۔ اللہ 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 قسم اپنے دی سوق الہی ہر دم دمی مینو عشق اپنے دی سوق الہی ہر دم دمی مینو وقت نزاد شوق اندر یاد کرم جانو اللہ کر دیا رانا۔ جی ناظرین، ہمارا پروگرام کا وقت چکے ختم ہوا، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ اپنا ارد گرد لوگوں ساتھ رہنے والے لوگوں کا خیال رکھیے گا، اور اس وقت جو آزاد کشمیر جو بارشیں ہو رہی ہیں اس حوالے سے بھی آپ ذرا خیال رکھیے گا۔ اور ہمارا جو سندھ میں طوفان آیا ہے، میں اپنے تمام لوگوں سے یہ اپیل کروں گا، گورنمنٹ آف آزاد کشمیر سے اپیل کروں گا کہ وہ سندھ میں جائیں، سندھ کی گورنمنٹ سے ملیں، لوگوں سے ملیں، ان کے ساتھ کشمیریوں کی جانب سے اظہار یکجہتی کے طور پر وہ اگر جائیں گے اور ہمارے لوگ بھی جائیں گے تو بڑی بات ہوگی۔ اسی پر میں ختم کرتا ہوں، آئندہ ہفتے پھر آپ کے سامنے پیش ہوں گا۔ اس وقت تک کے لیے خدا حافظ۔